अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन एक ऐसे वक्त में नरम करने का ऐलान किया है जब पिछले एक हफ्ते में केसेस की तादाद 18,000 से 26,000 की हद क्रॉस कर गई है, जबकि अमवात भी 400 से बढ़कर 600 पर जा पहुंची है। सिर्फ कल 1748 नए केसेस सामने आए और 30 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में सामने आने वाले 26,806 केसेस में से करीबन 22,000 मकामी तौर पर कोरोना वायरस से मुतासर हुए, लेकिन वफाकी हुकूमत कल से लॉकडाउन नरम कर रही है और अवाम को ये भी बता रही है कि अभी खतरा टला नहीं है। सुनिए वजीर आज़म इमरान खान की तंबीह। अगर खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें, हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, अब ये आप पे जिम्मेदारी है। अगर जर्मनी जो उनकी चांसलर एंजेला मर्केल, उनके अब बहुत ज्यादा हमारे से लोग मरे हैं, लेकिन उन्होंने अगर अपना मुल्क खोलने का फैसला किया तो उनकी जो चांसलर थी उन्होंने मुझे कहा कि उनके लोग डिसिप्लिन है। तो मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, आप सब ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आलमी अदारा सेहत समेत पाकिस्तान की वजारत सेहत की तरफ से कोरोना के जानलेवा खतरे की बार बार निशानदही की जाती रही है और मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्ट्स में कोरोना की शिकार मरीजों में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, फालिज, फेफड़ों में इन्फेक्शन से मौत समेत खून में क्लॉट्स की मौजूदगी बताई गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुतादिद मौक़ों पर कौम को तलकीन की है कि कोरोना के खतरे को संजीदा लें। वज़ीर आज़म क्या कहते रहे ये बड़ा खतरनाक है। कोई नहीं कह सकता इस वक्त कि ये कितनी तेजी से वायरस फैलेगी। ये किसी वक्त भी ये कोरोना वायरस फैल सकती है। एहतियात करना नहीं छोड़ना चाहिए। नौजवानों को अगर इतनी बुरी तरह इफेक्ट दे भी करता, वो नौजवान जाके अपने माँ बाप, नाना दादा, उनकी जिंदगियां खतरे में डाल देते हैं। 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। पाकिस्तान में जो कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। जो अमवात हैं, जो हमारी फौतगियां हैं, वो बढ़ रही हैं कि जिस तरह की बाहर तबाही मची है, अल्लाह ने पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया हुआ है। इसका ये नहीं मतलब कि आगे हालात इसी तरह अच्छे रहेंगे, बुरे भी हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बेएहतियाती हो गई, तेजी से ये बढ़ गई, अगर जो अब कर्व स्पाइक तेजी से ऊपर चली गई, तो फिर हमारे पास जो हमारे मौजूदा हेल्थ सिस्टम है वो मुकाबला नहीं कर सकेगा। परेशानी की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत को उनके अपने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हवा में उड़ा रहे हैं और कल उन्होंने परेशान कुन ट्वीट्स में कोरोना को एक फ्लू करार देते हुए कहा कि बदकिस्मती से गंदी सियासत इस बीमारी से ज़्यादा तबाही का बायस बन रही है। सवाल इन ट्वीट्स को इसलिए परेशान कुन समझता है कि ये मौक़िफ़ किसी UC काउंसलर का नहीं है, बल्कि सूबा सिंध में वफाक के नुमाइंदे गवर्नर इमरान इस्माइल का है। हम उनके कोरोना से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो भी हैं और सिंध वो सूबा है जहां अब तक कोरोना के 9,691 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 90% केसेस में कोरोना वायरस मकामी तौर पर एक मरीज से दूसरे मरीज को मुंतकिल होता रहा है। अगर हुकूमत की तरफ से आवाम को ऐसे कन्फ्यूज्ड मैसेजेस दिए जाते हैं और एक ही जमात तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के कोरोना पर मौक़िफ़ पे शुमाल जनूब का फासला रहा, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में किसी कौमी साने का शिकार हो सकता है। सवाल समझता है कि कोरोना वायरस की अलामत और नोयत पर सिर्फ डॉक्टर्स ही राय दें और हुकूमती नुमाइंदे जिनका मेडिकल शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है वो बयानबाजी से गुरेज करें। अपने मेहमानों का तारुफ कर साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं, नफीसा शाह साहिबा जो रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। इसके अलावा फ़रूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज़ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जिनको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव निकला है, वो क्वारंटीन में हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस फ्लू जैसा है। आप वजाहत कर सकते हैं कोरोना वायरस और फ्लू में क्या फ़र्क है? मुझसे पूछ रही हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। जी इजाज़त से एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं आपके प्रोग्राम के अंदर अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी एंट्रो के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बातें सुनाई, मैं तकरीबन तो क्या बल्कि 100% उनके साथ मुत्तफ़िक हूँ
اور غالباً انہوں نے وہ باتیں کی جو کہ میڈیکل ایسوسیشنز ڈفرینٹ آرگنائزیشنز وہ باتیں کر رہی ہیں. گورنر سندھ صاحب کا یہ بیان کہنا کہ یہ فلو ہے وہ غالباً درستی کہہ رہے ہیں. اٹ از نو ڈاؤٹ اٹ از اے فلو, اٹ از اے ٹائپ آف فلو, اسی طرح سے کہتے ہیں کہ مرض ہے, لیکن یہ ویسا نہیں ہے جتنا سمپل ہم اس کو لیتے ہیں کہ ایک فلو ہوا اور ہم نے خود بخود 7 سے 10 دن کے اندر ایک وائرل فلو ہے اور اس کو ٹھیک ہو جانا ہے. ابھی تک میڈم ہمارے ہاں جو دنیا کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ امریکن پریزیڈنٹ ہی واز ان اے ڈینائل, برٹش کے پرائم منسٹر صاحب وہ ڈینائل میں رہے, اٹلی والوں نے اسی طرح کا رویہ رکھا, اور بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم سیکھنے کی بجائے ابھی تک فیز آف ڈینائل کے اندر ہی رہ رہے ہیں. اب گورنر صاحب خود اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے, کہ پاکستان میں بھی اسٹیٹ آف ڈینائل تو نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں یہ ڈینائل ہے. دیکھیں ایک چیزوں کو سمجھنا اور ان کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرنا مین بائی یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. فلو سے موازنہ, کرونا وائرس کا فلو سے موازنہ کرنا کیا اسٹیٹ آف ڈینائل ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے کہ یہ کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے نیا وائرس ہمارے ساتھ آیا ہے اور انسانیت کو اس کو پہلی دفعہ اس کے ساتھ ہوا, آلدو کہ دس وائرس واز سنس 1962 اس کے ساتھ ہی ہے, اور ابھی اس کی کہتے ہیں کہ میوٹیشن بڑی تیز ہوتی ہے اور 30 سے 32 کے 35 کے قریب اس کی نئی اقسام آ چکی ہیں, اور کووڈ-19 جو ہے یہ بھی ایک نئی قسم میں ہے. یو نیور نو کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں کووڈ-19 ہے آیا کہ یہ ویسی ہے جیسی چائنا کے اندر تھی یا اس سے بدل کے آ رہی ہے. اسٹل سائنس گوز آن, کیپس آن ریسرچنگ کہ اس کے ساتھ کیسا اور کیا ہونا چاہیے. لیکن آپ کے پرٹیننٹ کویسچن کے بارے میں کہ موصوف گورنر صاحب کا یہ بیان کہ اس کو بہت لائٹ موڈ کے اندر لینا, یہ ابھی بھی ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمارے پشاور سے کہ سلاجید کھاؤ وہ ویسے نہیں ہوتا, کہاں پہ ہے, کسی اور صاحب نے کوئی اور قسم کی مطلب بچگانہ قسم کی چیزیں لگا دی, دکھاؤ کہاں پہ کرونا, دیکھو وہ تو ہے ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک تاجر برادری کے ساتھ گو کہ آئی اوائڈ ٹو ہیو سچ اینڈ میٹنگز اور سو آن, تو انہوں نے کہ اتنا ہے تو دیکھو جی اللہ کی طرف سے آنی ہے, اللہ کی طرف سے چلی جانی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل, specifically those who are in the helm of affairs. The reason being ان کے ایکشنز یہ بتاتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بات کیا کرتے ہیں, ان کے ایکشنز یہ بتاتے ہیں کہ they are in میں state اس لیے of آپ کو denial. روکتی ہوں, میں چاہتی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے, کیونکہ آپ نے تاجر کی بات کی. اب سندھ میں خاص طور پر نفیسہ شاہ صاحبہ, سندھ میں تاجر برادری تو یہی کہہ رہی ہے بار بار کہ آپ کھولے کھولے کھولے, اصرار کر رہی ہے. اور اب اس جو کل اجلاس ہوا تھا, فیصلے ہوئے تھے, لاک ڈاؤن مرحلے وار کھولا جا رہا ہے, سندھ میں بھی کھولا جا رہا ہے. تاجر برادری جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا گلا گھوٹا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ لیکن چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی تھی, اشارہ دیا تھا کہ مجبوری میں جیسے کھولا جا رہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات ہے کہ ایک یکساں حکمت عملی ہونی چاہیے. کیا یہ مجبوری میں نرمی کی جا رہی ہے, مرحلے وار کھولا جا رہا ہے لاک ڈاؤن؟ پہلے تو میں پرائم منسٹر کے بیانے پر بات کروں گی کہ شکر ہے کہ اس وقت سے جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا فلو ہے اور صرف 98% لوگ متاثر ہوں گے جس میں نوجوان نہیں ہوں گے, اس سے آ کے اس حد تک پہنچے ہیں جہاں وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. لیکن ان کے کال اور فیل میں بہت بڑا تضاد ہے. ایک طرف وہ لوگوں کو آگاہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, یہ خطرناک ہے, لیکن دوسری طرف یہ کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کھول رہا ہوں. یہ بہت ایک دو کشتیوں میں سوار ہے حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. آئی وڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم کچھ سیکٹرز جو ہیں ان کو کھول رہے ہیں, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ چلیں آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کا کچھ کھول دیا یا آپ نے ڈیلی ویجز کو کچھ آپ نے ریلیکسیشن دے دی, لیکن آپ اگر پورا کے پورا لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ آپ کھول رہے ہیں اور پھر دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بہت خطرناک ہے, تو آپ پھر کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ بہت. اور اس وقت نفیسہ شاہ صاحبہ یہ تو یہ آپ کا کہنا ہے مکس میسیجنگ ہے, لیکن سندھ بھی وہی انہی جو طے ہوا تھا چاروں صوبوں کے درمیان وفاق کے ساتھ جو نرمی کی جا رہی ہے, سندھ نے بھی اسے اتفاق کیا ہے, سندھ میں بھی چیزیں کھل رہی ہیں. تو کیا میرا سوال یہی تھا, کیا مجبوری ہے, کیا تاجر برادری کی طرف سے دباؤ ہے, کیا سپریم کورٹ کی احکامات کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ لاک ڈاؤن بالکل ہی لفٹ ہو, لاک ڈاؤن ہم چاہتے ہیں کہ افیکٹو ہو. لیکن آپ کو دو وجوہات بتائی جو سندھ کے اسپوکس پرسنز ہیں, میں نے بھی ان کی بات سنی, خود چیف منسٹر کی پریس کانفرنس سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو وجوہات ہیں. فرسٹ آف آل کہ آپ اگر سندھ میں صرف آپ اس کو محدود کریں, باقی صوبوں میں نہ کریں,
تو یہ بہت یہ فعال نہیں ہوگا. لوگ شور مچائیں گے, لوگ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ نے کہا کہ ہم دکان کھولیں گے ایز اے پروٹیسٹ. تو یہ پورا ملک کا ایک رائے سے اور ایک فیصلہ ہونا چاہیے, ورنہ مؤثر نہیں ہوگا. پاکستان کی آپ کو پتہ ہے اراضی کتنی ہے, اٹس اے ویری ویل کنیکٹڈ اسٹیٹ, اٹس ناٹ پاپولیشن زیادہ ہے, ایریا کم ہے, تو یہ ایک اسٹیٹ صرف اپنے طرف سے فیصلے نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آ گیا کہ ایک, اینڈ جنرلی آئی تھنک بہتر یہ ہے کہ ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہو, ایک ہی فیصلہ ہو. تو ہم اندر سے سب پارٹی مجبوری ہے یا نہیں, بہت ہی مجبوری ہے یا نہیں ادھر ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 100% تو کبھی نہیں لفٹ کرنا چاہیے. آپ 10%, 15% ڈپینڈنگ آن یور سرکمسٹانسز اینڈ ایریاز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ ٹیسٹنگ اتنی ایکسٹینسو کریں کہ آپ اس کو میپنگ, آپ کی کرونا وائرس کی میپنگ آپ کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, کیونکہ اب نرمی کل سے ہو رہی ہے. WHO عالمی ادارہ صحت کا کچھ ہفتے پہلے بیان بھی آیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی لاک ڈاؤن میں نرمی لا رہے ہیں تو 6 ایسے کرائٹیریا ہونے چاہیے, معیار ہونے چاہیے, اس پہ پورا اترنا چاہیے. اس ملک میں کیا کیا ہے, میں آپ کو سنواتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معیار پر پاکستان پورا اتر رہا ہے؟ دیکھیے, پہلا نقطہ ہی آپ دیکھ لیجیے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ صرف وہ ممالک اپنا لاک ڈاؤن نرم کریں جہاں پہ وائرس کی کمر ٹوٹ چکی ہو اور وائرس چڑھنے کے بجائے گھٹ رہا ہو. جی, یعنی روز جو اس کے مریض ہیں ان کی تعداد گھٹ رہی ہو اگر, تو پھر آپ وائرس کے اندر کمی کریں. اور یہ جو انہوں نے نقطہ پیش کیا ہے, اس میں آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایکسیپشن نہیں ملے گی سوائے سویڈن کے. اور سویڈن میں تقریباً اب 4 گنا ہو چکی ہے اموات کی شرح یورپ کے مقابلے میں. اور اس کے علاوہ ہر دنیا کے ملک نے جب وائرس بڑھ رہا تھا تو ایک مؤثر لاک ڈاؤن انہوں نے کیا, اور جب انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے وائرس کے بڑھنے کی شرح کو توڑ دیا اور وائرس روز کی بنیاد کے اوپر گھٹنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے اپنے لاک ڈاؤن ان کو نرم کرنا شروع کر دیا. اب پاکستان دیکھیے, پاکستان میں جس دن مؤثر لاک ڈاؤن لگا اس دن 20 کیسز جو ہیں وہ ڈائگنوز ہو رہے تھے روز ٹیسٹنگ کے ذریعے. آج ہو رہے ہیں کتنے, 700, 600, 700 روزانہ کی بنیاد پر 30-40 افراد کی بات ہو رہی ہے. جب لاک ڈاؤن لگایا گیا تو روز ایک زیادہ سے زیادہ موت ہو رہی تھی. آج اموات کی شرح 20 ہے, 25 ہے, پچھلے کچھ دن کے اندر 30 سے 40 کے درمیان بھی لوگوں کی وفات ہوئی ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ لاجک کیا ہے؟ یعنی کون سا ایسا ملک ہے جو موت کو خود دعوت دے کہ جب موت بھی بڑھ رہی ہو اور جب جو بیماری ہے وہ بھی بڑھ رہی ہو تو آپ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیں. اب مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آج ہمارے پاس 600 سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں جن کی موت ہو چکی ہے اس وائرس کی وجہ سے, اور یہ وائرس ہر 7 سے 10 دن میں ڈبل ہو رہا ہے. اب آپ گننا شروع کیجئے, یہ 600 جو ہیں اگلے ہفتے یا 10 دن کے بعد ہو جائیں گے 1200, اس سے آگے ہفتہ ایک اور لگا لیں یہ ہو جائیں گے 2400, اس کے آگے ایک اور ہفتہ یا 10 دن لگا لیں یہ ہو جائیں گے 5000. آپ مجھے بتائیے کتنی اموات کافی ہیں؟ مصدق ملک صاحب, اسد عمر صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں NCOC کو, ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ٹریفک کے جو حادثات ہوتے ہیں ماہانہ ایک مہینے میں اس سے زیادہ ہوتی ہے کرونا وائرس سے جو اموات پیش آ رہی ہیں. جی, اسد عمر صاحب کے متعلق تو میں یہ کہوں گا کہ اس بے حسی پہ کون نہ مر جائے خدا. یعنی کمال ہو گئی ہے, لوگوں کے ماں باپ مر رہے ہیں اور آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں. اس سے اگر بے حسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اسد عمر صاحب نے ایسی گفتگو فرمانے سے پہلے ٹریفک لائٹس اتار دی ہیں ساری؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب نے یہ گفتگو فرمانے سے پہلے سارے ٹریفک وارڈن جو بڑی بڑی وہ ہمارے زمانے میں وہ موٹر سائیکلیں ہوتی تھی, پتہ نہیں انہیں کیا کہتے تھے, وہ لیے گھوم رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے, کیا ان کو واپس بیچ کے ساری خزانے میں رقم ڈال دیے تاکہ معیشت چل سکے؟ ٹریفک لائٹیں آج بھی چل رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی حفاظت ان حادثات کے باوجود کرنا فرض ہے حکومت کا. لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے, میں اسی پوائنٹ پر میں سناتی ہوں. آج جو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی دیا تھا اسد عمر صاحب کا, فاروق حبیب صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی اسی حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی بھی ایک دلیل ہے, ٹریفک حادثات اور کرونا وائرس سے اموات, کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے تمام شرکاء کی بات سنی, آپ کی بھی بات سنی. یقیناً جو ہے وہ ایک کرونا جو ہے وہ ایک خطرناک وبا ہے
اس وبا کی جو خطرات ہیں اس خطرات سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے. پوری دنیا کو اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے. 200 سے زائد ممالک اس کا شکار ہوئے ہیں. لاکھوں لوگوں کی اموات اس سے ہو چکی ہیں. لاکھوں لوگ اس مرض کا شکار ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں WHO کے ہیلتھ سٹینڈرڈز کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ، تو ہمیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارا ہیلتھ کا سسٹم کہاں پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ کیا ہیں، اور پاکستان کی معاشی طور کے اوپر ہم کتنا مضبوط ہیں. اس وبا سے ہونے والے جب ہماری 26 اموات ہوئی تھی تو پورے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا. آج بھی جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا گیا. لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ نرمی لے کر آ رہے ہیں، اور تمام صوبوں کے ساتھ مل کے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی، جس میں تمام وزراء اعلیٰ شامل ہیں، تمام اس کے اندر جو ہے وہ فوج پاکستان کے سربراہان، وزیر اعظم اور دیگر اداروں کے لوگ شامل ہو کے کنسنسس سے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی 25% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. آپ کے 40% لوگ ایسے ہیں جو $3 سے کم جن کی انکم ہے، اور آپ کا وہ سفید پوش طبقہ جو اس لاک ڈاؤن سے 1.5 ماہ سے سفر ہوا ہے، اس سے جو ہے ان کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے. لوگوں کے پاس جو ہے وہ سروائیو کرنے کا وہ معاملہ نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ $2200 ارب کا پیکیج لے کر آتا ہے. جاپان $1000 ارب کا پیکیج لے کر آتا ہے. چائنا پورے ووہان کو بند کر دیتا ہے کیونکہ ان کا اکنامک سائز بڑا تھا، کیپیسٹی بڑی تھی ان کی. ہم جو ہے وہ تمام تر زور لگانے کے باوجود جو صرف 1200 ارب کا پیکیج لے کر آ سکے، جس کے تحت ہم لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے SOPs کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کرتے ہوئے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا اصول ہے وہ بھی WHO بار بار کہتا ہے، اس کو اپناتے ہوئے ہم نے لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ ایز کرنا ہے. فاروق حبیب صاحب، یہاں جو سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ سندھ کو بھی شکایت ہے کہ جو ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس وہ متعارف کروانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو سندھ کے جو رہائشی ہیں، ان کو وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہتے ہیں. لیکن گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. ریلیف آرڈیننس جو ہے وہ اب اس وقت لمبو میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوآرڈینیشن کی بات ہو رہی ہے اور سب اتفاق کر رہے ہیں، لیکن سندھ کی بھی شکایتیں اس لحاظ سے تو جائز ہے نا کہ ان کو ایک ہرڈل کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ان حالات کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. آپ دیکھیں، چاہے وہ حفاظتی سامان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ امداد کے حوالے سے ہو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 27 ارب روپے سے زائد کیش جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کیا جا چکا ہے وزیر اعظم احساس پروگرام کے تحت، جو سندھ کے اندر ہوا ہے. ٹوٹل ابھی تک 90 ارب روپیہ تقسیم کیا جا چکا ہے. 7 لاکھ جو ہے وہ سندھ کے تاجر مستفید ہونے جا رہے ہیں جنہوں نے اگلے 3 ماہ کا بل ادا نہیں کرنا. 35,000 چھوٹے صنعتی یونٹس اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ کوئی آرڈیننس لے کے آنا چاہتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو ٹیکنیکل یا کوئی قانونی طور کے اوپر اس کے اندر کوئی اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوآرڈینیشن کے ساتھ بالکل یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. صوبہ پنجاب جو ہے وہ آج سے 1 ماہ قبل جو ہے وہ اپنا کرونا جو ہے وہ ریلیف آرڈیننس لے کر آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہ تو ایک لڑائی، ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. نفیسہ صاحبہ، جو گورنر سے عمران اسماعیل صاحب نے ابھی تک دستخط نہیں کیا آرڈیننس جو ہے، اس پہ ابھی تک جو ان کو اعتراض ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ جو بجلی اور گیس میں رعایتیں دینا چاہ رہی ہے سندھ حکومت، یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ وہ ایک جائز اعتراض ہے، اس پہ بات چیت کیوں نہیں ہوئی تاکہ یہ جلدی سے آپ ریلیف جو دینا چاہ رہے ہیں سندھ میں وہ دی جا سکے؟ دیکھیں، سندھ نہ چاہتے بھی جو وفاق کے فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کرا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کی نرمی کے حوالے سے جو بھی ان کی کانٹرڈکٹری پالیسیز ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہی فراغ دلی گورنر کو دکھانی چاہیے. اس میں پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. اگر آپ وفاق کے نمائندے ہیں تو آپ وفاق کے اگر صرف بجلی اور گیس کی مسئلہ ہے تو آپ بات کر لیں صوبائی حکومت سے. وہ 1 منٹ میں وہ اس میں امینڈمنٹس لے کے آ سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں آخر نفیسہ صاحبہ، کیونکہ جو نقصان ہوگا وہ وفاق کو ہی ہوگا،
اور اس میں اگر سندھ کچھ متعارف کروانا چاہ رہی ہے, کچھ ریلیف دینا چاہ رہی ہے, تو حکومت سندھ کو پھر بات کرنی چاہیے تاکہ یہ چیزیں اسموتھ آؤٹ ہو سکیں, تاکہ آپ ریلیف دے سکیں جلدی. آئی ایم شیور وہ کریں گے بھی صحیح, لیکن سارا ایشو یہی ہے کہ ہم ایک ہی حکمت عملی سے, کچھ شعبے وفاق کے پاس ہے, کچھ سندھ کے پاس ہے. جب تک ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے اس وبا کا مقابلہ نہیں کریں. اور اب تک تو یہی ہوا ہے کہ وفاق جو ہے وہ سندھ سے لڑ رہا ہے, کورونا بھول گیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے جو بھی پریس ٹاکس ہو رہی ہیں, منسٹرز کے جو بیانات ہیں, وہ ایک بہت ہی گرم ماحول میں وہ کر رہے ہیں. اور اس وقت آفٹر آل سندھ نے بھی آپ کے ساتھ ایک کمپرومائز ہی کیا ہے فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف دس کنٹری. تو اب یہ اس وقت تو یہ مہازارائی والی ہی لگ رہی ہے کہ گورنر صاحب پہلے تو آئی وش ہم دی بیسٹ آف ہیلتھ, لیکن وہ پہلے تو ڈیزیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو ہے. ٹھیک ہے, عجیب و غریب. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا, آپ کا موقف سامنے آ گیا نفیسہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر اشرف, آپ کو لگتا ہے, آپ نے حکومت کا بھی موقف سنا ہے, ڈاکٹرز کا موقف رہا ہے کہ لاک ڈاؤن زیادہ سخت ہونا چاہیے, پیک آ رہی ہے, حکومت بھی کہتی ہے پیک آ رہی ہے, کیا یہ وقت تھا لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا, ڈاکٹرز کا پوائنٹ آف ویو؟ جی میں عرض کے دیتا ہوں. ایک تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی ڈس اپوائنٹمنٹ ایز انڈیویجول اینڈ ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے, چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا, میں تمام تر احترام کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, کہ یہ کہنا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا لہٰذا ہم نے مان لیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالباً ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا تھا. سپریم کورٹ نے وہی کہا تھا جو باقی آرگنائزیشنز کہہ رہی تھیں, جو عوام کہہ رہی تھیں, جو عوام پاکستان کہہ رہی تھیں, کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن کریٹ کرنے کے, ہمیں اس وبا سے لڑنے کے لیے ایک قسم کی ایک متحدہ جو ہے حکمت عملی اپنانی چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. آج آنے کی خاطر مطلب دو چیزیں ہیں. دیکھیں میڈم, بڑا کلیئرلی آئی ول بی ویری سمپل, یا تو پہلے لاک ڈاؤن کا فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے. WHO نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے. یہ کہنا کہ ہماری سطح غربت سے ہم 25% نیچے ہیں یا 33% نیچے ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ ویسے نہیں, مین بائی کہ ہمارے پہلے پھر فیصلے غلط تھے. آج ہم جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اینڈ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اباؤٹ اٹ, خدارہ WHO کے نمائندے کو ذرا غور سے سن لیجیے گا کہ WHO کہتا کیا ہے. ہمارے گرد و نواح کے اندر انٹرنیشنلی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کہا جرمنی کی, دیٹ واز اے انٹائرلی ڈفرینٹ ماڈل. وہ ڈفرینٹ ماڈل تھا. جو کوریا کا ماڈل ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ماڈل, رشین ماڈل ڈفرینٹ ماڈل, اٹیلین, برٹش, مطلب دیز آر دا ڈفرینٹ ماڈلس. ہم یہاں پاکستان کے اندر وی آر کمنگ ان ٹو اے اسٹیٹ آف کنفیوژن, اور بڑا کلیئرلی WHO نے کہا ہے کہ اس وقت جب کہ آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے, اس وقت آپ کو یہ لاک ڈاؤن نہیں کھولنا چاہیے, اس کو آسان نہیں کرنا چاہیے. بڑا واضح طور پہ WHO نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ وبا آتی ہے تو کیا آپ کے لوگ اویئرڈ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے. آپ جانتی ہیں میڈم بڑے اچھے طریقے سے, اور میرے معزز دوست جو مطلب سینئر ہمارے رہنما ہیں, سارے قابل احترام ہیں میرے لیے, یہ سب جانتے ہیں دوست کہ جب ہم نے ایک لاک ڈاؤن کی خاطر کہا اور جیسا بھی ہم نے لاک ڈاؤن کیا, ہاؤ واز دا رسپانس آف دا پیپل, لوگوں نے کیسا اس کو رسپانس کیا. تو جب ہم نے رسپانس اس وقت نہیں کیا تو ہاؤ کمز کہ آج کا ایک آنے والا دن یہ کر دے گا کہ لوگوں کو ایک دم سے شعور کی سطح جو اوپر آ کے آ جائے گی. میں تمام تر مطلب عوام الناس کے ساتھ احترام کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. اس کے لیے ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہیلتھ انسٹیٹیوشنز وہاں پہ, اور ایک چیز آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا میڈم کہ اگین ایک WHO نے جو کہا ہے کہ WHO نے اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز پاکستان کے اندر ہائیسٹ ریٹ ہے انفیکٹ ہونے کی خاطر. 52% آف دا ڈاکٹرز آر انفیکٹڈ بائی COVID-19. نرسز جو ہیں وہاں پہ 33% کے قریب آ رہی ہیں, یا 17% کے, 33% آر دا پیرامیڈیکل اسٹاف جو کہ اس کے ساتھ انفیکٹ ہو رہا ہے. 600-700 کے قریب ہمارے لوگ پاکستان کے اندر میڈیکل پروفیشنلز اس کے ساتھ اب انفیکٹ ہو رہے ہیں. اب PPEs کے لیے کہنے کے لیے ہم ایز میڈیکل ایسوسیشن اور ذمہ دار میڈیکل ایسوسیشن ہونے کے ناطے ہم نے اس کو ایشو کریٹ نہیں کیا. وی نو, وی آر ویری مچ اویئر آف اباؤٹ دا اسٹیٹ آف دا افیئرس کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشنز کیسی ہیں, کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. سوال کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ خبر اخبار میں چھپی ہے. دی نیوز کے رپورٹر نے کراچی کے حوالے سے کہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں 60 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو علامات نہیں تھی اور وہ گھر پہ ان کا انتقال ہوا تھا بغیر علامات ظاہر کیے, اچانک سے ہو گیا.
آپ کی بھی نظر سے ایسی رپورٹ گزری ہے, کوئی کیسے کیسز گزرے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں اب 80% تو ہمارے ہاں بڑا کلیئر ہے کہ کووڈ-19 نے سمٹمز نہیں دینی, ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز کہ جیسے ہمارے اب چونکہ ہماری ویسی تیاری نہیں تھی کہ جو لوگ, ایک تو مطلب اسد عمر صاحب نے فرما دیا اور آئی ایگری کہ جو ہماری میڈم نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے, اور مصدق صاحب نے جو فرمایا, میں 100% ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس قسم کی مطلب یہ بہت ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. آپ اتفاق ایسے میں اب یہ جو لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اور لوگوں کی اموات ہوئے ہیں, دیر از اے نیگلیکٹ. ہم نے اگین ایس پی ایم میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دل کے مریض ہیں, گردے کے امراض کے اندر مبتلا ہیں, دے ہیو بین آلسو اوور دیئر, جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری پلاننگ کے اندر اس کے اندر فلاز موجود ہیں, اور وہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ویسی ہوئی ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کے پیشنٹس تھے اور انڈکلیئرڈ. دا ریزن بینگ کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی ویسی نہیں ہے, اور لوگوں کا اس سے اعتماد اس لیے اٹھ گیا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹگما بنا دیا تھا. پولیس گھروں کے ساتھ آ گئی, پولیس کے ساتھ. اس وقت نرمی جو ہے وہ غلطی ہوگی, خدشات کیا ہے کوئکلی؟ ہم سمجھتے ہیں جی یہ تعداد جو ہے ہزاروں میں نہیں, یہ لاکھوں میں جائے گی. آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. آل دا آرگنائزیشنز آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. خدا کرے اور ہم اس کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں. ہم میڈیکل ایسوسیشنز, میں اشرف نظامی اس کے لیے غلط ہوں. خدا کرے کہ مجھے اس سے شرمندگی کرنی پڑے کہ میں نے کیوں ایسی بات کہہ دی تھی. خاکم بدہن ہم کہہ کے یہ لفظ کہتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر یہ وتیرہ, دنیا کے اندر جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ خدارا جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کووڈ-19 کے کتنے پیشنٹس ہیں. اور یہ اگر آپ نے آج کھول دیا ہے لاہور کے اندر, مطلب میں اتفاق سے لاہور کے اندر رہتا ہوں, فیصل آباد ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, وہاں پہ ساری چیزیں دیکھیں تو لوگوں کا پہلے ہی ایسا بڑا رویہ جیسا تھا, اور مور اوور جب ہم نے ایک ان کو دے دیا کہ آج کھلے, اور آج باوجود اس کے کہ جمعہ ہمارا پارشلی مطلب ذرا کم ہی پریشرز ہوتے ہیں, تو جس طرح سے لوگوں کے آنے جانے کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں صرف دعائی کر سکتا ہوں لوگوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, کیونکہ ہمیں ایسا تاثر ہے کہ حکومت نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کے بعد ہم چینی انکوائری کے حوالے سے بھی بات کریں گے, نیب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاروق حبیب صاحب, ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ ریلوے کے وزیر شیخ رشید صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ جلد ریلویز کو بھی کھولا جائے, ان کو بھی اجازت دی جائے ٹو ٹریول بٹوین سٹیز. آپ کا کیا موقف ہے, کیونکہ صوبے تو مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے اوپر ایک کنسنسس نہیں بنتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کنسنسس کی فضا بنی ہے, اس فضا کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے چلا جائے, اور تمام تر صوبے جو ہیں جب اپنی انتظامی انپوٹ لے کر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی رائے کے اندر بھی وزن ہوتا ہے, اور اس رائے کے ساتھ چلے. اور یقیناً جب تک کچھ ایسے جو ہے وہ ایس او پیز تیار نہیں کر لیے جاتے جن پر عمل درآمد ہو, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو نہیں کھولا جا سکتا. جہاں تک رہی بات شیخ رشید صاحب کی, ان کا ایک اپنا موقف ہے, جس موقف میں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ریلویز خسارے میں ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر وفاق کو گرانٹ دینا پڑے, پیسے دینے پڑے. دیکھیں وہ تو الٹیمیٹلی ظاہری بات, دیکھیں وہ تو الٹیمیٹلی وفاق وہ تمام چیزوں کو بیئر آؤٹ کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہے, وہ شیخ رشید صاحب جب ریلوے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک بات کرتے ہیں کہ 30 ارب روپے کی سالانہ سیلریز ہیں, 35 ارب روپے کی جو ہے وہ سالانہ پینشنز ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپریٹنگ جو ریلوے کا جو بجٹ ہے وہ اس سے الگ ہے. آمدن جو ہے وہ 55 ارب روپے ہے, تو وہ 30 سے 34 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو وفاق کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آلدو ڈیفیسٹ کو پچھلے سال 4 ارب روپیہ جو ہے وہ کم بھی کیا تھا ریلوے نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وفاق باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریلیف فراہم کر رہا ہے, بیل آؤٹ پیکیجز دے رہا ہے, تو یہ بھی ایک کرونا کے اثرات ہیں جن اثرات سے ہم نے نمٹنا ہے. لیکن جو ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے حوالے سے یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی اپینین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہے, تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, تمام تر گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسکی ڈیسیژن ہے, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں لیکن مجبوری ہے.
دیکھیں مجبوری کی بات نہیں ہے. جب ہم پاکستان کے اور باقی ممالک کے فگرز دیکھتے ہیں، 26 فروری کو پاکستان کے اندر پہلا کیس آیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کے اندر بھی اضافہ کیا ہے. آج 2,30,000 سے زائد ٹیسٹ ہو چکے ہیں. خالی پنجاب کے اندر 1,20,000 ٹیسٹ ہوئے اور ہیں. کل ہی ابھی تک جو 11,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے تھے. ابھی میں آپ کو جو فگر دینے لگا ہوں، جو سمارٹ سیمپلنگ کی گئی ہے، جس میں آپ کے میڈیا ورکرز ہیں، فارماسیوٹیکل، یہ جو میڈیکل سٹورز ہیں، جو فارماسیوٹیکل جو سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، پولیس ہیں، جو فرنٹ انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں، جب سمارٹ سیمپلنگ کے اوپر ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں تو 4,000 ٹیسٹ ابھی پچھلے دنوں کیے گئے ہیں اس کے اندر پنجاب کے اندر. اس میں سے 24 کیسز جو ہیں جو پازیٹیو آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی ایکسپوزڈ ہیں، یعنی جو لوگوں کے اندر موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں، نیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ حکومتی اتحادی قاف لیگ کے چودھری برادران نے اپنے خلاف 20 سال پرانے آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کو نیب کی طرف سے ایک بار پھر کھولنے پر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. چودھری برادران کا موقف ہے کہ نیب کو سیاسی جوڑ توڑ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا نیب واقعی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس الزام پر چیئرمین نیب کا ایک مستقل موقف رہا ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں. سنیے چیئرمین نیب کیا دیکھتے ہیں. دھمکی شاید کام کر گئی ہے اور چیئرمین نیب کو کیس نہیں فیس دیکھنا پڑا ہے. نیب نے ایک ہی روز میں 2 پریس ریلیزز جاری کی ہیں. پہلی پریس ریلیز میں نیب نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری پر مبہم رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ معمول کی انکوائری تمام پرانے مقدمات پر قانون کے مطابق جاری ہے، کیونکہ ان کو غیر معینہ مدت کے لیے الماریوں کی زینت نہیں بنا سکتے. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک مختصر وضاحتی پریس ریلیز میں نیب کا کہنا تھا کہ قومی احتساب بیورو نے وضاحت کی ہے کہ چیئرمین نیب نے چودھری برادران کے خلاف کسی انکوائری کا حکم نہیں دیا ہے. میڈیا میں اس حوالے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے اور من گھڑت ہے. ماضی میں چیئرمین نیب نے ایسی کسی بھی سیاسی دباؤ پر کیا دبنگ پوزیشن لیتے رہے ہیں؟ کیا تھا سنیے. مگر اب نیب چودھری برادران کے خلاف انکوائری کھولنے پر تردیدیں اور وضاحتیں جاری کر رہا ہے، لیکن ابھی تک چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب وہیں کے وہیں ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اپوزیشن الزام لگاتی رہی ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کا ٹول بنا ہوا ہے نیب، تو لگتا ہے کہ اتحادی جماعت ہیں قاف لیگ، ان کے دباؤ میں تو آ گئے ہیں یا نہیں آئے؟ دیکھیے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک عجیب کنٹمپچوس سی بات کی ہے چیئرمین نیب کا. آپ نے جو کلپ چلایا جس میں انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو احمقوں کی جنت کہہ دیا، یہ تو بہت عجیب سی بات تھی. تو دباؤ میں وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے. اب کون احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، اور کس کو وہ احمقوں کی جنت کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ وہ تمام کیسز دیکھیں جو نیب میں پڑے ہیں، اس میں EOBI کا کیس ہے غالباً 24 ارب روپے کا کرپشن کا، NICL کا کیس ہے 44 ارب روپے کا، منرلز کے کیسز ہیں پرانے جو چل رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، مالن جبا کا ایک کیس ہے جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے، ایک BRT کا کیس ہے جو حکومت کی اپنی جو رپورٹ آئی ہے وہ نیب اس پہ تو سٹے ہے نا. جی، مگر بہرحال موجود ہے سٹے. تو بہت لوگوں نے بیچاروں نے لینے کی کوشش کی، کسی کے ہوئے کسی کے نہیں ہوئے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ احتساب کمیشن کے ایک جنرل ہوتے تھے جنہوں نے ایک دن ٹیلی ویژن پہ بیان میں انٹرویو میں کہا کہ 6 وزراء تک کڑیاں جو ہیں کہ کرپشن کے کیسز کی ہتھ کڑیاں بن کے پہنچتی ہیں، اور بہت بہت بڑے وزراء کے نام جو اس وقت بھی وزراء ہیں ان کے نام انہوں نے لیے اس تمام کیس میں. اور جتنے کیسز چلے ہیں اس کے اندر جس نے وزیر اعلیٰ بننے کی پنجاب کوشش کی، یہ اکیلے نہیں چودھری صاحبان کو جھٹکا لگا، اس سے پہلے ان کے اپنے ایک لیکن وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ عید کے بعد تو نیب ٹارزن بننے والا ہے. جی، یہ ہم تو آپ کو پتہ ہے بڑے مدعا ہیں شیخ صاحب کے اور ان کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن آج جو نیب کے چیئرمین نے بیان دیا اس سے تو کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے ٹارزن سے آپ ایسے بیانات، تو یہ جو آج آپ نے 2 پریس ریلیزز سنائی ہیں یہ کوئی ان میں ٹارزنیت کچھ کم نہیں تھی، آپ کو لگا نہیں؟ عید کے بعد ہوگا، عید کے بعد. ہاں، تو پھر یہ ہے نا، یہ روزوں کے احترام میں تھوڑا سا جھول آیا ہے. جیسے ہی روزے ختم ہوں گے تو پھر نئی پریس ریلیزز آئیں گی غالباً، اور اس کے تناظر میں تمام گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. نفیسہ شاہ صاحبہ، میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کیونکہ قاف لیگ نے بہت شور بھی مچایا، اس کے بعد پریس ریلیز ایک جو وضاحتیں جاری ہوئی تھی نیب کی طرف سے، ایسا لگتا ہے کہ قاف لیگ اور اپوزیشن جماعتیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی الزام لگاتی رہی ہیں ایک پیج پر ہیں. نیب بحیثیت ادارہ، نیب بحیثیت قانون، اس کی تاریخ تو اب ایک کھلا کتاب ہے کہ اس کو بنایا ہی گیا، ایک سیاسی جماعت کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا.
पैट्रियट्स, पीपल्स पार्टी से पैट्रियट्स निकली और हमारी जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में तब्दील किया गया। ये हिस्ट्री है नैब की। उसके बाद एक तसलसल से नैब को इस्तेमाल किया गया है सियासी हरबे के हवाले से, और ये ऐसा कानून है जिसकी मुझे नहीं पता, कोई मिसाल नहीं है कि इतने अख्तियारात हैं कि अब ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 30 साल पहले वाला केस, यानी कि एक टाइमलेसनेस है। कहीं से भी आप कब भी कहाँ से भी एक केस उठा के किसी के ऊपर डाल दें। और इस वक्त अगर 2 साल की कारकर्दगी नैब की देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। वजीर आजम साहब की जो ये रिपोर्टें हैं, IPPs की रिपोर्ट है, नैब के हवाले क्यों नहीं की? चीनी की रिपोर्ट नैब के हवाले क्यों नहीं की? गंदम की रिपोर्ट नैब के हवाले नैब ने नोटिस लिया था। चीनी और आटे का जो रिपोर्ट थी उसका नैब ने नोटिस लिया था, वो कहते हैं वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। के लोग तो यके बाद दीगरे अरेस्ट हुए, उनको अजीबो गरीब जेलों में और पता नहीं कौन से मेकशिफ्ट उन्होंने जगहों पर उनको जेलों में रखा, कस्टडी में रखा। तो ये रूल्स क्यों नहीं अप्लाई हो रहे हैं सरकार के ऊपर? सो आई थिंक नैब बहुत ही डूबियस इदारा है, और उसमें ये जो खुद हुकूमत जो है अब खुद कोशिशें कर रही है कि कैसे इसके ये ऐसी हड्डी है कि हुकूमत की ये न निगल सक रही है या निकाल सक रही है। So it is beyond doubt. फरूख हबीब साहब, मैं आपको यहाँ रोके। फरूख हबीब साहब, मैं आपका मौक़िफ़ यहाँ शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ लीग ने बहुत शिकायत की और उनकी ये भी शिकायत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी नहीं होती, उनसे बातचीत भी नहीं होती। मुनीर सलाही साहब को जगह देनी थी, वजारत शायद देनी थी, वो भी नहीं उनको मिली। देखें, बात ये है कि अभी नैब के हवाले से बात हो रही थी। देखिए, मामला ये है कि ये समझते हैं कि नैब जो है एक ऐसा इदारा बनाया गया था जो एक जमात के खिलाफ बनाया गया था। 2008 में पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत रही, 2013 में PMLN की हुकूमत रही, 5 साल रही, तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त भी मिल जाती है, सब कुछ लेन देन हो जाता है। तो ये जो है वो नैब के कानून के अंदर भी कार्रवाई कर लेते, क्योंकि उस वक्त जो है वो नैब नो एक्शन ब्यूरो। चले उस गलती को तो भुगत रहे हैं फरूख साहब। सुन लें, मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ना। मामला ये है कि इनको जो है नजर आता है कि पता नहीं कौन कौन लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। मामला ये है कि आज जावेद इकबाल साहब के ऊपर एतराज़ात हैं, तो इनको लगाने वाले भी जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी हैं। और जब ये बात करते नहीं, लेकिन इस वक्त काफली भी तो लगा रही है। सवाल ये है कि अब तो काफली भी लगा रही है। जिन लोगों ने भी, मैं समझता हूँ कि एक नैब इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत है। असल मामला ये है जो समझने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जिन कवानीन के ऊपर इनको लगता है कि ये काले कवानीन हैं, उन कवानीन के ऊपर हम बातचीत करने को तैयार हैं, आए उसके ऊपर बात करें। ये राब्ते में भी हैं और इनके लोगों ने जो है वो अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं। एक तरफ तजावीज़ भी पेश करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो फिर उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। जो अहम चीज़ है वो ये है कि जमहूरियत का हुस्न है कि उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब मामला ये है कि ये आज अपोजिशन में है, लेकिन उससे पहले ये इक़्तिदार में भी तो रहे हैं। 3-3 बार जो है वो इक़्तिदार के मज़े भी इन लोगों ने लूटे हैं। जब इक़्तिदार में थे, जब हुक्मरानी इनके पास थी, उस वक्त जो किए गए इनके फैसले हैं, उन फैसलों से अगर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है तो उनकी इंक्वायरीज भी होंगी, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस भी बनेंगे। ठीक है, ये उन्हें साबित करनी है, जाएं अपनी मासूमियत साबित करें। आज अगर काफली की बात हो रही है तो मुझे जाहिर है अपील तो होती है, अदालत में भी जाते हैं। मैं आपको यहाँ रोकती हूँ क्योंकि जब बात होती है जी, सिर्फ मुझे एक फिगर ले लेने दें। 2008 में नवंबर काफ लीग के 52 अरकान असेंबली थे सूबा पंजाब के अंदर। उनके खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? जब पीपल्स पार्टी का सहारा PMLN ने छोड़ा था तो उनको शामिल किया था, उसकी नैब की गई थी। उस वक्त कौन सी सियासी इंजीनियरिंग की गई थी, उसका भी इनसे आप जवाब ले लें। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग हमारी एक अहम इत्तेहादी है, उनको हम साथ लेके चलने पे यकीन रखते हैं। जो हुकूमत के मुतल्लिक़ उनके मामलात हैं जो हम के दूर करेंगे, लेकिन एक नैब इंडिपेंडेंट एक इदारा है, इंडिपेंडेंट हैसियत में काम करता है। उन्होंने कौन सा केस टेकअप करना है, कौन सा नहीं करना, ये फैसला उनके पास, फैसला उसके पास है। लेकिन आप समझते हैं कि 20 साल पुराना केस था, उसको दोबारा उसका जो फाइल है ना उस पर धूल साफ करके खोलना चाहिए था या नहीं खोलना चाहिए था, हाँ या ना? देखें, उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर बात हो सकती है और इसी वजह से क्यू लीग जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से जो है उनको रिलीफ मिलेगा। हाई कोर्ट उसके तमाम जो है वो कानूनी पहलुओं का जायजा लेके उसके ऊपर अपना फैसला करेगा।
ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کیونکہ بات ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، اس وقت جو چینی اور آٹے کی رپورٹ ہے اس کی مزید وقت دیا گیا ہے FIA کو جو فورینزک تیار کرنا ہے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب اور خرم دستگیر صاحب سامنے پیش ہوں گے اور وہ کچھ اپنی چینی کی جو کرائسس تھا، بحران تھا، اس کے حوالے سے اپنے کچھ جو ان کے پاس کچھ انکشافات ہیں وہ پیش کریں گے. کیا انکشافات ہے؟ دیکھیے انکشافات تو کیا ہوں گے، انہوں نے پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ انہوں نے درخواست دی ہے، دونوں نے وہاں جانے کل پیش ہوں گے 3:30 بجے. جی مگر اس میں فرق ہے نا، ایک ہوتا ہے پیش ہوں گے کیونکہ بلایا گیا ہے، اور ایک پیش وہ ہوتا ہے جس میں آپ درخواست دیتے ہیں کہ میں اس میں آنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو انکوائری شروع کی ہے. تو یہ دوسری بات ہے، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ درخواست دی ہے نیب کو کہ چینی کے حوالے سے جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کریں. میں بتا رہا ہوں، وہیں جا رہا تھا. اور وہ نقطۂ نظر یہی ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ تمام رپورٹ میں بھی پڑھ چکا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی پڑھ چکے ہیں اور ہمارے دیگر دوست بھی پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے بھی یقینی طور پہ پڑھی ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بھی کاروبار کرتا ہوں اور مجھے حکومت پالیسی کے طور پہ کہے کہ آپ اس پین کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو میں ایکسپورٹ کر دوں گا. حکومت کا قانون ہے، حکومت قانون بناتی ہے، آپ ایکسپورٹ کر دیتے. حکومت کہتی ہے کہ آپ جب ایکسپورٹ کریں گے تو ہر پین کے پیچھے ہم آپ کو 10 روپے دیں گے سبسڈی کی مد میں، تو میں اپنے کاغذات بڑھا دوں گا کہ جی میں نے 1 لاکھ پین ایکسپورٹ کر دی ہیں، آپ مجھے 10 روپے کے حساب سے پیسے دے دیجئے. اس ساری رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے ایکسپورٹ کی چینی اور کتنے پیسے وصول کیے قانون کے مطابق. یہ نہیں لکھا ہوا کہ قانون کس نے بنایا، یعنی یہ نہیں لکھا ہوا کہ باوجود اس کے کہ سیکرٹری فوڈ آپ کو کہہ رہا ہے، زراعت کا سیکرٹری، فوڈ سیکیورٹی کا سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ خدا را یہ نہ کریں، اس دفعہ ہماری پیداوار چینی کی کم ہے، ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کون سی ECC تھی، اس ECC کا کون ہیڈ تھا جس نے اجازت دی اس ایکسپورٹ کی؟ تو کیا شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے جو رپورٹ میں شامل نہیں تھی؟ بھائی ہم یہی کہیں گے کہ جب آپ نیب صاحب، جب آپ انڈیپینڈنٹ کیونکہ ادارے ہیں اور انڈیپینڈنٹ، جی میں وہی ذرا انڈیپینڈنس کو تو ہائی لائٹ کر دوں، اجازت وقت ختم ہو گیا. اچھا تو اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تو انڈیپینڈنٹلی ذرا آپ تحقیق ان وزراء کی کریں، ان کے پھپھی کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں دیکھیں کس نے کب پیسے جمع کروائے ہیں، کس نے کتنی فون کالیں چینی والے نے ان کو کی ہیں جس کے نتیجے میں ECC اور کابینہ کے فیصلے ہوئے ہیں. یہ درخواست ہم کل سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت بہت شکریہ. نفیس صاحب آپ کا بھی اور فاروق حبیب صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.